बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू एपिसोड नंबर 3 ऑफ दिस ईयर्स कन्वर्सिंग इस्लाम। हमेशा की तरह आपके सामने मैं हाजिर हूँ, हमजा अली अब्बासी, और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ जनाब हसन अलियास भाई। थैंक यू सो मच अगेन हसन भाई फॉर जॉइनिंग अस। आपकी इनायत भाई, आपका शुक्रिया। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से जो हम डिस्कस करेंगे आज, जिसको हम समझते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो जिस चीज़ ने मेरी फलाह को इंश्योर करना है क़यामत के दिन, उसी को बदकिस्मती से हम मुसलमानों के अंदर ही रवैया बढ़ता जा रहा है कई हलकों में कि उसको हम एक बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ कंसिडर करते हैं। और वो चीज़ ये है कि मेरा तज़किया, कि मैंने अपने आप को प्योरीफाई करना है, अपनी अखलाकियात को, अपने आप को प्योरीफाई करना है, अपने नफ्स को प्योरीफाई करना है। और उस प्योरीफिकेशन के ऊपर कुरान में आता है कि मेरी आखिरत की फलाह बेस्ड है। जितना मैंने अपने आप को प्योरीफाई कर लिया, उस हिसाब से मुझे आखिरत में उसका अजर मिलेगा, उस हिसाब से मेरा आखिरत में रुतबा तय होगा। मैं वहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान बनूंगा या मैं बिल्कुल एक उस दिन एक भिखारी बनूंगा, इसका फ़ैसला होगा कि मैंने अपना कितना तज़किया किया था। कुरान के अंदर ये बात बड़ी क्लियरली डिफाइंड है। लेकिन इस दीन के बहुत इम्पॉर्टेंट तरीन मुतालबे को हमने बैक सीट पर डाल दिया, और बहुत एक प्रेवलेंट सा व्यू ये बनता जा रहा है कि अल्लाह ताला ने तो हमसे और मुतालबात किए हैं। तज़किया तो ठीक है, वो तो एक है ही, और सेकेंडरी सी चीज़ है। असल में अल्लाह ताला ने हमसे बहुत बड़े बड़े मुतालबात किए हैं, जैसे दुनिया के अंदर हमने इस्लाम का गलबा कायम करना है, हमने जिहाद करके किसी दीनी सिस्टम को नाफिज करना है, ये सबसे बड़ा मुतालबा है हमारे से। और तज़किया तो एक वो बेचारी गरीब सी चीज़ है, वो तो कर ली ना की, असल में अल्लाह के करीब ऐसे होना है। हसन भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये तज़किया है क्या, और क्या ये वाकई इस दर्जे की चीज़ है कि जो हो गई तो हो गई, ना हुई तो ना हुई, असल में तो अल्लाह के करीब होना है, वो हम ज़रा बड़े मामले अर्तुगरुल बन के होंगे करीब अल्लाह ताला के। तज़किया हो गया, ठीक है, ना हुआ ना सही, क्या ये इस दर्जे की चीज़ है? अब ऐसा भी बड़ी अहम बात आपने पूछी है। उसकी वजह यह है कि हम मुसलमान अपनी ज़िंदगी में दीन इस्लाम की मुख्तलिफ़ हिदायत पर अमल पैरा होते हैं। शब व रोज़ नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, अल्लाह के रस्ते में इन्फाक भी करते हैं। शरीयत के और जितने तकाज़े और जितनी क़ानूनी हिदायत हैं जो हमसे मुतल्लक़ होती हैं, उन पर अमल की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद करते हुए हमारे जहन में कोई कोहेरेंट तसव्वुर नहीं होता कि ये सब चीज़ें, ये सब रिचुअल्स जो मुकर्रर कर दिए गए हैं, ये असल में हमारी शख्सियत को ले जाना कहाँ चाहते हैं। गोया इन तमाम का मकसद क्या है, यानी इनका हदफ क्या है, कि जो इन सब प्रैक्टिसेस से एक बंदा मोमिन को गुजार के उस मंजिल तक पहुंचना है, ये हम पर वाज़े नहीं होता। और बिलुमूम हम इन तमाम चीज़ों को इंडिपेंडेंट रिचुअल्स के तौर पर, अलग अलग मुनफरिद प्रैक्टिसेस के तौर पे कर रहे होते हैं, और इनके मकसद की आगही हमारे जहन में नहीं होती। तो ये बड़ा अहम सवाल है हर मुसलमान के सामने जो दीन इस्लाम पर खड़ा है। इस सवाल की इतनी अहमियत है कि अगर आपके सामने नस्बुलैन और हदफ वाज़े ना हो, तो जितनी प्रैक्टिसेस हैं वो आप रोज़ कर रहे होंगे, लेकिन वो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा रही होंगी। तो इसमें हमारा नुक्ता नज़र क्या है, हम दीन इस्लाम को कैसे देखते हैं? आपने बताया मुख्तलिफ ताबीरात हैं। लोग दुनिया में गलबे को दीन का हदफ करार देते हैं, लोग सैर बातिन को, अपने आप को एक्सप्लोर करने को, इसको दीन का हदफ करार देते हैं। मुख्तलिफ ताबीरात हमारे माशरे में मौजूद हैं। मैं जो कुछ तालिबाना तौर पर समझा हूँ आपकी खिदमत में रख देता हूँ। इसके मुकाबले में जो कुछ ताबीरात हैं उनका आप तकाबुल कर सकते हैं। देखिए, जिस वक्त हम ये कहते हैं कि दीन का मकसद क्या है, तो अब ये बात मेरे और आपके नज़र इस्तदलाल से, मेरे और आपके इस्तंबात और इस्तक़रा से बाहर निकल चुकी है, इसलिए कि दीन खुदा का है, और खुदा ने मुझे ये बताना है कि जो कुछ मेरा दीन है उसमें हदफ की हैसियत क्या चीज़ रखती है। तो जब हम अल्लाह के दीन का मुताला करते हैं, तो जो सबसे पहली बात कुरान मजीद में सामने आती है वो ये है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि मैंने इन जिन्नो इंस को इसलिए बनाया है कि ये मेरी इबादत करें। इसी बात को दूसरी जगह सूरह नहल में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मति रसूलन अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, यानी मैंने हर उम्मत में एक रसूल भेजा है। क्यों भेजा है? इसलिए कि तुम ताग़ूत से बचो और अल्लाह की इबादत करो। आप यहाँ देखिए, दो अल्फाज इस्तेमाल हुए, एक इबादत, एक ताग़ूत। ताग़ूत का क्या मतलब है? ताग़ूत का मतलब है तमर्रुद, सरकशी, बगावत, किसी चीज़ को अपने ऊपर तस्लीम ना करना,
اور اس کے مقابل میں ہے عبادت. عبادت کا کیا مطلب ہے؟ جھکنا، خشوع. آپ دیکھیے جو لغت کے ماہرین ہیں عبادت کے لفظ کی جب تحلیل کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ اصل العبودیت الخضوع والتذلل. عبادت کی اصل کیا ہے؟ جھکنا، عاجزی اپنانا، پستی اپنانا. یہی وہ تصور ہے کہ جس کو پھر قرآن مجید مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے خشوع، خضوع، اخبات، انابت، قنوت اور تضرع کے الفاظ میں. تو گویا یہ ایک داخلی کیفیت ہے جو دین چاہتا ہے آپ کے اندر پیدا ہو. جب یہ داخلی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں شکر، تقوی، تفویض، رضا، تسلیم، یہ جذبات ہیں جو قرآن مجید کہتا ہے آپ کے اندر پیدا ہونے چاہیے. یہ وہ تصور ہے عبادت کا کہ جو آپ کے داخل سے پھوٹتا ہے. جب یہ آپ کے داخل سے پھوٹتا ہے تو یہ عبد اور معبود کے تعلق کے باطنی مظاہر ہیں. یہ آپ کے اندر سے اٹھنے ہیں. جب یہ آپ کے اندر سے اٹھیں گے تو آپ ہر وقت خدا کی آزمائش پر صبر کریں گے. آپ ہر وقت اس کی عنایتوں پر شکر کریں گے. آپ کے اندر اس کے ساتھ تعلق کا ایک بے انتہا محبت کا جذبہ اور اسی طریقے سے بے انتہا خوف کا جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ خالق کائنات ہے، وہ پالنہار ہے. اس کے ہاتھ میں اگر عنان حکومت اور اقتدار ہے، اس کے ہاتھ میں اگر کائنات کا نظم و نسق ہے، اس کے ہاتھ میں اگر تدابیر امور ہے، وہی ہے جس نے خلق کیا ہے اور وہی ہے جو خلق کے بعد امر کی بھی حیثیت رکھتا ہے. تو پھر میں اس سے تعلق کا اظہار کروں. تو یہ عبادت کا باطن ہے. ہم انسان صرف ایک نفسیاتی وجود نہیں ہے بلکہ ہمارا ایک خارجی وجود بھی ہے. تو یہ خارجی وجود ہے کہ جس کے اندر عبادت پھر رکوع، سجود، نماز، روزہ ان کی صورت میں نمودار ہوتی ہے. گویا عبادت ہی کا جذبہ ہے. جب وہ ظاہر میں آتا ہے تو پرستش بن جاتی ہے. تو یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے تصور سے پورے کے پورے دین کا وجود سامنے آتا ہے. یعنی عبادات کی ہی مابعد طبیعتی اخلاقی احساسات ہیں اور انہی کے مراسم عبودیت ریچولز ہیں جو اللہ نے طے کر دی ہیں. اس کے نتیجے میں دین کی ایک تصویر بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس دین پر تم نے عمل پیرا رہنا ہے. دیکھیں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ شرح لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یعنی یہ وہی دین ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے پیغمبروں کو دیا گیا ہے، جو موسیٰ کو دیا، جو عیسیٰ کو دیا، جو ابراہیم کو دیا، جو آدم کو دیا، جو نوح کو دیا، اور آپ نے بھی اسی پر عمل پیرا رہنا ہے اور تفرقے سے بچنا ہے. یہ دین ہے. اس دین کو جب آپ ڈیکوڈ کرتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ دین دو کیٹیگریز پر مبنی ہے. یعنی اس کے جو کانٹینٹ ہے، اس کے جو مشمولات ہیں وہ دو چیزوں پر مبنی ہیں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی ہے الحکمہ اور دوسری چیز کیا ہے؟ الکتاب. الحکمہ کیا چیز ہے؟ الحکمہ ہے ایمان اور اخلاق. ایمان کی وہ باتیں جو انبیاء کی روایت میں چلی آ رہی ہیں اور اخلاق کی وہ باتیں جو آپ کی فطرت میں ودیت کی گئی ہیں. اور دوسری چیز الکتاب، قانون. یہ قانون معاشرت کے معاملے میں بھی ہے، معیشت کے معاملے میں بھی ہے، دعوت کے معاملے میں بھی ہے، اسی طریقے سے خورونوش کے معاملے میں بھی ہے، اسی طریقے سے رسوم و آداب کے معاملے میں بھی ہے. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، ایمانیات، یہ بنیاد ہے دین کی. یہ دو چیزیں مل کر دین کی ایک تصویر بناتی ہیں. اور پھر ان دو چیزوں پر جب آپ عمل پیرا ہوتے ہیں تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان دونوں کا مقصد اور ہدف اور نصب العین وہ کیا ہے؟ وہ ہے تزکیہ، وہ ہے پاکیزگی، وہ ہے پیوریفیکیشن کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ کامیاب ہوا کہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور وہ ناکام ہوا کہ جس نے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا. تو آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ دین کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ تزکیہ. دیکھیے آپ انسان کا اگر تجزیہ کریں تو انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. انسان کا ایک روحانی وجود ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اخلاقیات اسی سے پیدا ہوتی ہیں، عقل اس کے اندر پائی جاتی ہے. دوسرا اس کے خورونوش کھانے پینے کے معاملات ہیں، اور تیسرا اس کا بدن، اس کا جسم ہے. تو تینوں پہلوؤں سے دین میں تزکیہ مطلوب ہے. یہ دوبارہ بتائیے گا کہ تین چیزوں میں ہم نے پیوریفیکیشن حاصل کرنی ہے. نمبر 1 اخلاقیات، جی. نمبر 2 کھانے پینے کی چیزیں، اور نمبر 3 ہمارا جسم، بدن کی طہارت. اپنے اخلاق کو بھی پاکیزہ کرنا ہے، افکار کو بھی پاکیزہ کرنا ہے، اعمال کو بھی پاکیزہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ کھاتے ہیں اس میں بھی پاکیزگی لانی ہے. طیبات کھانے ہیں، خبائث نہیں کھانے. اور آپ کا بدن جو آپ کی شخصیت کا تعلق آپ کے خارج سے پیدا کرتا ہے اس کی بھی تطہیر کرنی ہے،
اس کو بھی پیوریفائی کرنا ہے، اس کی بھی غلاظتوں اور علائشوں کو دور کرنا ہے۔ اس سب کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو دیکھیے قرآن مجید دین کا مقصد کیا بیان کرتا ہے، اور اس موقع پہ بیان کرتا ہے کہ جس وقت وہ پیغمبر کو بھیج رہا ہے۔ فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ میں نے انہی امیوں میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمایا، وہ کیا کرتا ہے، اسی قرآن کی آیتیں انہیں پڑھ کے سناتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرے، یُزَكِّيهِمْ، اور ان کو تعلیم دے اسی کتاب اور حکمت کی، یعنی قانون و شریعت کی اور ایمان و اخلاقیات۔ تو یہ پورا کا پورا مقصد ہے دین کا، جس کو ہم تزکیے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس تک اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس تعبیر کے مقابل میں جو باقی تعبیرات ہیں آپ اس کو رکھ کے دیکھ لیں اور قرآن مجید کی ان تصریحات کا مطالعہ کریں تو آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ دین کا ہدف اور دین کا مقصد کیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ پھر تزکیہ ہے کیا، کس دائرے کے اندر کرنا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا حسن بھائی۔ جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ اگر دین کا مقصد تزکیہ ہے، یعنی میرا جو روحانی وجود ہے، میرا جو عقلی وجود ہے، میرا جو اخلاقی وجود ہے، اس کا تزکیہ دین کا مقصد ہے، تو پھر اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اس ذریعے کو متعین نہیں کریں گے کہ جس کے نتیجے میں تزکیہ اخلاق ہونا ہے، اس وقت تک آپ اس مقصد کو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیے قرآن مجید نے جس وقت یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ پر ایمان تم نے لانا ہے، فرشتوں پر ایمان تم نے لانا ہے، کتابوں پر ایمان تم نے لانا ہے، پیغمبروں پر، یوم آخرت پر، تو اب اس کے بعد یہ بھی بتایا ہے کہ ایمان کا جو سب سے اہم اور پہلا تقاضا ہے وہ کیا ہے، یعنی ایمان کا پہلا تقاضا وہ کیا ہے، وہ عمل صالح ہے اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے اسی بات کو سورہ طٰہٰ میں بیان کیا ہے اور کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا وَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ لوگ جو مومن ہوئے، یعنی ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس آتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، تو انہی کی جو جزا ہے وہ عیش دوام ہے، انہی کی جزا ہے وہ جنات ہے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو ایمان نامکمل ہے عمل صالح کے بغیر، اور عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح ہے تزکیہ اخلاق۔ اسی کو دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاقیات کو اس کے اعلیٰ درجے تک پہنچاؤں، اس کا اہتمام کروں، امت کو بتاؤں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ اس کے بعد دو اہم سوالات ہیں جو پورے فلسفہ اخلاقیات کی بحث میں اٹھائے جاتے ہیں۔ آج تک دنیا بھر میں انہی دو سوالوں کا جواب تلاش کیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال جو آپ نے اٹھایا کہ یہ جو کچھ ہم نے تزکیہ اخلاق کرنا ہے، اس کو جاننے کا ذریعہ کیا ہے، یعنی کرائٹیریا کیا ہے، کون ہمیں بتائے گا کہ کیا چیز اخلاقیات ہے؟ معاشرہ بتائے گا، تہذیبوں کا تامل بتائے گا، تاریخ بتائے گی، فلسفی حکماء بتائیں گے، کون یہ چیز طے کرے گا؟ اور دوسرا اہم سوال کہ یہ سب کچھ اپنانے کا مقصد اور ہدف کیا ہے، یعنی ہم اخلاقیات پر کھڑے ہوں کیا اس لیے کہ اس سے دنیا میں خوشی پیدا ہوتی ہے؟ ہم اخلاقیات کو اپنائیں اس لیے کہ اس سے ہمیں مفادات حاصل ہوں گے؟ ہم اخلاقیات کو اپنائیں اس لیے کہ یہ عالمی امن کا ضامن ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تو فلسفہ اخلاق میں یہ دو ہی سوالات ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک ایک سوال کو بالترتیب دیکھیں۔ دیکھیے جو پہلا سوال ہے نا کہ اخلاقیات کو جاننے کا ذریعہ کیا ہے، قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت میں یہ شعور ودیت کر دیا ہے کہ تم فجور اور تقوی، نیکی اور بدی، اس کا امتیاز رکھتے ہو۔ تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، ایک پوٹینشل صلاحیت، زندہ صلاحیت تمہارے اندر رکھ دی گئی ہے جو اس کا فیصلہ کرنے کی طاقت، قدرت سے ہی رکھتی ہے۔ اور اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، کہ میں نے دونوں رستے کھول دیے ہیں۔ دوسرے کا فرمایا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، یہ دونوں راہیں تمہارے سامنے متعین ہیں، جس کو چاہو تم اپنا لو۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ جو کچھ تصورات تمہارے دل میں موجود ہیں تم خود اس پر بصیر ہو۔ ارشاد فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنے نفس پر، اپنی شخصیت پر جو کچھ اس کے داخل سے آواز آ رہی ہوتی ہے اس پر سب سے بڑا گواہ وہ خود ہے، اگرچہ وہ کتنی بہانے تراش ہے۔ آپ یہ دیکھیے
کہ ہم سب روز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بدی ہے، گناہ ہے، برائی ہے، ہم کبھی نہیں چاہتے کہ دنیا کے سامنے، ہم اس کو چھپاتے ہیں۔ بلکہ آپ یہ دیکھیے قرآن مجید نے بتایا کہ جس شخص نے روئے زمین پر اس کا آغاز کیا، سیدنا آدم ہی کے 2 بیٹے، تو ان میں سے جس وقت قابیل نے حابیل کو مارا تو کیا کیا؟ سب سے پہلے اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو ہم سب اس چیز کو چھپاتے ہیں۔ کیوں چھپاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ برائی ہے۔ ہمارا نفس، ہمارا اندرون، ہمارا باطن، ہمارا وجدان، یہ سب گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ برائی ہے، اس کو دنیا کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ چھپ کے برائی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بدی کیا ہے، گناہ کیا ہے، برائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو تمہارے دل کو کھٹکے۔ اسی کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے کہ جو کچھ ہے تمہارا دل جس کی گواہی دیتا ہے، تم باہر نکلو اور لوگوں سے جا کر یہ کہو اگر یہ برائی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کریں، آئیں میرے ساتھ کم تولیں، آئیں میری چوری کریں۔ ہم کبھی یہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہماری شخصیت اس پر کانے ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بہت ہی خوبصورت تمثیل ہے جس میں اس پوری بات کو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دین کی انہی حقیقتوں کو مختلف رویا کے اندر، خوابوں کے اندر دکھایا ہے تاکہ امت کو اس کی حقیقت اور معنویت سے وہ آگاہ کریں۔ بڑی دل نواز ایک تمثیل ہے۔ اسی پوری حقیقت کو ایک امیجری صورتحال کے اندر ہمیں سمجھایا گیا، اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس منزل تک پہنچنا چاہتے ہو اس کی مثال ایک سیدھے رستے کی سی ہے، یعنی ایک سیدھا رستہ ہے، اس کے دونوں طرف دیواریں کھینچی ہوئی ہیں اور ان میں دروازے لگے ہوئے ہیں اور ان دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور راستے کے سرے پر یعنی راستے کے کونے پر ایک پکارنے والا یہ پکار رہا ہے کہ سیدھے آتے چلے جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود وہاں سے گزرنے والا کوئی شخص اگر پردہ اٹھاتا ہے تو اوپر سے ایک آواز آتی ہے کہ پردہ مت اٹھاؤ، یہ پردہ اٹھاؤ گے تو اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ رستہ اسلام ہے، یہ دیواریں اللہ کے حدود ہیں، اور یہ جو پردے ہیں یہ اس کی قائم کردہ حرمتیں ہیں، اور وہ جو کونے سے آواز آ رہی تھی وہ اللہ کا قرآن ہے، اور وہ جو اوپر سے آواز آئی جب تم نے پردہ اٹھایا کہ پردہ اٹھاؤ گے تو اندر چلے جاؤ گے، تو یہ ہر بندہ مومن کے دل میں وہ واعظ ہے جو اس کو پیغام دے رہا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ تو آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر نے بڑی خوبصورتی سے بات بتا دی کہ تمہارے اندر وہ شعور رکھا گیا ہے، نیکی اور بدی کا شعور، اچھائی اور برائی کا شعور، معروف اور منکر کا شعور، اس کو تم لے کر دنیا میں آئے ہو اور اسی سے تم نے فیصلے کرنے ہیں۔ اسی بات کا خاتمہ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ کہہ کر کیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ فرمایا لوگو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو رستہ دکھاتا ہے وہ بالکل سیدھا ہے، لیکن دکھاتا کنہیں ہے؟ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، اور انہی کے لیے اجر عظیم۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ اخلاقیات کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اخلاقیات کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہماری فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور فطرت میں الہام فرما دیا۔ اور پھر دوسرا پوائنٹ، اب آئیے دوسرے سوال کے اوپر کہ یہ جو کچھ اخلاقیات میری فطرت میں موجود ہیں ان کو اپنانے کا محرک کیا ہے؟ کہ ان کو اپنانے کا محرک کوئی دنیاوی فائدہ ہے؟ کہ ان کو اپنانے کا محرک کوئی امن عالم ہے؟ نہیں، ایک بندہ مومن کے سامنے ان کو اپنانے کا محرک بالکل واضح ہے، اور وہ محرک کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی تائید، اللہ کی رضا مندی، اور اپنے آپ کو پاکیزہ تر کر کے جنت کی شہریت کا مستحق بنانا۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے تحت ہم اخلاقیات پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ڈیل کارنیگی کی بزنس ایتھکس کو اپنا کر دنیا کو خوش نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے خالق کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے خالق کی جنت کی ابدی شہریت کا اپنے آپ کو مستحق بنانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خالق منزہ ہے، وہ خالق پاک ہے، وہ خالق سب سے زیادہ برتر ہے۔ اس نے ہمارے لیے یہ طے کر دیا ہے کہ میں اس وقت تک اپنی جنت کا مستحق کسی کو نہیں بناؤں گا جب تک وہ اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کرے۔ تو ہم اخلاقیات کو آخرت اورینٹڈ ہو کے اپناتے ہیں، دنیا میں بھی اس کا فائدہ نکلتا ہے، دنیا میں بھی لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ ہم نے اخلاقیات اپنانی ہے، لیکن یہ سب کچھ ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ محرک کیا ہے؟ محرک جنت کی شہریت کا حصول ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک الراضیہ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف لوٹ اس حالت میں کہ تو راضی اور مطمئن ہو۔ اور پھر کیا آگے فرمایا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ ہے تزکیہ اخلاق۔ دین کا ہدف اور مقصد کیا تھا؟ تزکیہ،
اور جس وقت میں تزکیہ کرتا ہوں وہ حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ فطرت سے. اور کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جنت کی شہریت کا میں مستحق بن جاؤں. بالکل. آج بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن تھی یہ، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی، اس بات پہ گفتگو کی کہ سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ میری، جس چیز نے میری فلاح کو انشور کرنا ہے قیامت کے دن، کہ میرا تزکیہ، کہ میں نے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے. تو انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ پروگرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.